बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अम्मी, मुझे ये खटारा साइकिल नहीं लेकर जानी आज। मैं उस फटीचर साइकिल की वजह से इतना लेट हो जाता हूँ और मेरे कॉलेज के दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। हर रोज ये वही आकर पंचर हो जाती है, कभी इसका चैन टूट जाता है, मुझे वहां से पैदल चलना पड़ता है। फिर मैं अपनी बात पूरी किए बिना ही रुक गया और अपनी ही बात को सोचने लगा। साइकिल का चेन आज तक एक ही जगह टूटा था और साइकिल पंचर भी वहीं हुई थी। ये क्या माजरा है? इसी सोच में गुम था कि अम्मी की आवाज ने इस सोच से मुझे निकाल दिया। अब कहाँ खो गए? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मुझे ये साइकिल नहीं चलानी, मुझे नई साइकिल लेकर दें। मेरा ध्यान अभी भी उसी तरफ था। वो गुलाब के फूल उस सड़क पर कैसे आते हैं? उस सड़क से कोई नहीं गुजरता था, न कभी मुझे रास्ते में कोई मिला था। ये जंगल का रास्ता था, पर मुझे कभी इससे डर नहीं लगा था। हमेशा इस रास्ते से रोज आता था, पर अपनी फटीचर साइकिल से बहुत तंग था, जो मुझे रास्ते में बहुत तंग करती थी। कभी साइकिल का चेन टूट जाता तो कभी साइकिल पंक्चर हो जाती। हालांकि अब्बू ने मुझे कॉलेज ज्वाइन करने पर यह साइकिल नई लेकर दी थी, पर यह साइकिल इस जंगली रास्ते पर चलने से फटीचर हो गई चंद ही दिन में। ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल फोन नए नए आए थे। हर शख्स के पास नहीं था, इक्का दुक्का लोगों के पास था और उनकी बहुत वैल्यू थी। इस सादा से फोन को देखकर हैरत होती थी कि इसमें कोई तार नहीं है, क्योंकि घर में एक पीटीसीएल लगा हुआ था। मुझे बस इसका पता था। हाई स्कूल के पास करने के बाद मैंने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया, जिसको दो रास्ते पड़ते थे। एक कच्चा जंगल का रास्ता जो शॉर्टकट था, मैंने वही रास्ता चुना। शायद वही रास्ता मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी। पहले दिन जब उस रास्ते से बहुत खौफ आया, फिर अल्लाह को याद करते हुए मैं उस रास्ते से गुजरता चला गया। उस रास्ते में सबसे खौफनाक एक जगह थी। दो नहरों के दरमियान एक पुरानी बिल्डिंग थी जो बहुत देर से बंद थी। उसके सामने वाले दरवाजे भी आधे टूटे फूटे थे। मैं दूर से उस हवेली नुमा बिल्डिंग को रुक कर देखा करता और फिर चल पड़ता। मुझे पुरानी बिल्डिंग में जाना, वहां बैठकर महसूस करना और उनमें घूमने का बहुत शौक था, पर खौफ की वजह से मैं उसे दूर से ही देखता चलता। मुझे उस रास्ते पर आते जाते 3 महीने हो चुके थे। जून का महीना था, गर्मी उरूज पर थी, दोपहर का वक्त था, मैं कॉलेज से घर जा रहा था। जून का महीना था, गर्मी उरूज पर थी, दोपहर का वक्त था, मैं कॉलेज से घर जा रहा था। गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। साइकिल तेज चलाने से दिल भी घबरा रहा था। मैं उस हवेली को देखते हुए गुजर रहा था कि मेरी नजर टूटी फूटी सड़क के दरमियान एक गुलाब पर पड़ी। ये फूल फ्रेश था, जैसे अभी ही इसे किसी ने तोड़कर फेंका हो। गुलाब का फूल, और यहाँ मैंने साइकिल रोकी और झुककर उठाने लगा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी कमर पर किसी ने हाथ रखा है। मैं एकदम सीधा होकर पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी कमर पर किसी ने हाथ रखा। मैं डर गया। यह हाथ रखने का एहसास मुझे बहुत अच्छे से महसूस हुआ था, पर इस एहसास को इतना जरूरी नहीं समझा। समझता भी कैसे? इस वीराने में मेरे सिवा तो कोई दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था। मैं फिर से फूल उठाने के लिए झुका। इस बार हवा का एक झोंका आया और फूल सड़क के किनारे पर जा पहुंचा। अजीब बेचैनी दिल में होने लगी। गर्मी इतनी शदीद थी कि मैंने फूल को इग्नोर किया और एक दरख्त के साए में साइकिल रोका और वहीं बैठ गया। बैग से पानी की बोतल निकाली और पीने लगा। गर्मी थी या कुछ और, मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने शर्ट के बटन खोले और दरख्त से टेक लगाकर टांगे फैलाकर खुद को रिलैक्स कर रहा था कि मुखालिफ सिमत हवा चली तो गुलाब का फूल सीधा उड़ता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने जल्दी से फूल की टहनी से पकड़ा, फूल को और गौर से देखने लगा, फिर अपने आसपास खेतों में देखने लगा। वहां कोई भी नहीं था। मेरे बार बार नजर दौड़ाने के बावजूद मुझे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। पानी के 2-4 घूंट पिए और मेरी नजर पुरानी हवेली पर पड़ी। दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस पुरानी हवेली में जरूर जाया जाए। 2 नहरें, छोटी छोटी नहरों के दरमियान ये पुरानी हवेली और हरा भरा घास बनाने वाले ने ये हवेली कमाल की बनाई।
کاش میرا گھر ہوتا. میں دل میں خود سے ہی باتیں کر رہا تھا. اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بہت سکون آ رہا تھا. میں گلاب کو سونگھتے ہوئے اپنی گال پر پھیر رہا تھا. آنکھوں میں نیند آنے لگی. وجود بے جان سا ہونے لگا. میں یوں ہی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا. یہ نیند نہیں، ایک قسم کی بے ہوشی تھی. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا. ایک عجیب سی اسمیل محسوس ہو رہی تھی. کسی انسان کی نہیں تھی. مجھے لگ رہا تھا میرا سر کسی کی گود میں ہے اور گال سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کوئی بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے. میں نیند سے ہلکا سا بیدار ہوا تو اٹھنے کی کوشش کرنے لگا. مجھے محسوس ہوا جیسے میرا وجود جکڑا ہوا ہے. میں ایک دم جھٹکا کھا کر اٹھا تو گلاب کا ایک پھول جو میرے سینے پر تھا وہ زمین پر گر گیا. میرا منہ درخت کی طرف تھا. میں اپنی شرٹ سے لگی ہوئی گھاس جھاڑ رہا تھا. حیرت میں گم تھا کہ میں درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، پر جب آنکھ کھلی تو میں زمین پر لیٹا ہوا تھا. یہ سب ماجرا کیا ہے؟ ہلکا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، پر میرے سوا وہاں کوئی بھی نہیں تھا جسے میں الزام دیتا. اور گلاب سینے پر موجود تھا، جس پر نظر پڑتے ہی میں نے پھر سے اسے اٹھا لیا اور بیگ کی زپ کھولتے ہوئے اندر ڈالا اور سائیکل چلاتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہو گیا. میرا سر وزنی ہو رہا تھا اور چکر بھی آ رہے تھے. آنکھیں فل سرخ ہوئی ہوئی تھی. سائیکل بمشکل چلا پا رہا تھا. گھر پہنچتے ہی سلام کیا اور سائیکل کھڑی کرتے ہی اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گیا. بیگ ایک طرف پھینکا اور لیٹ گیا. اتنی خاموشی سے میں پہلے کبھی گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، اسی لیے سب مجھ پر حیران تھے. میں تکیے پر سر رکھ کر اسی لمحوں میں سوچ رہا تھا کہ امی گھر میں داخل ہوئی. احمد بیٹا کیا ہوا؟ کچھ نہیں امی جی، میں نے آہستگی سے کہا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگی. بیٹا خیر تو ہے، تم اتنے چپ کیوں ہو؟ پھر امی ایک دم چونک کر بولی، تمہیں تو بخار لگ رہا ہے. ہیں بخار؟ میں نے حیرانی سے کہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ الٹا کر کے میری گردن پہ لگایا. احمد بیٹا تمہیں بخار ہے، ابھی آتے ہیں تمہارے ابو تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں. ان کے منہ سے بخار کا سنتے ہی مجھے بھی اپنی طبیعت میں چینجنگ محسوس ہونے لگی. پورا جسم ٹوٹنے لگا. کچھ دیر گزری میں تیز بخار میں مبتلا ہو گیا اور بے ہوشی پھر سے مجھ پر طاری ہو گئی. بخار کی حالت میں بھی وہ سب ہی یاد آ رہا تھا، درخت، اس کے نیچے بیٹھنا اور وہ نیند. کچھ روز میں بخار ٹھیک ہو گیا تو میں نے دوبارہ کالج جانے کا فیصلہ کیا. آج 5 روز کے بعد اسی راستے سے میں کالج جا رہا تھا. میں اسی جگہ سے گزرا تو محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو. میں نے گزرتے ہوئے اسی درخت کو دیکھا جہاں پر میں اس دن لیٹا ہوا تھا. جیسے ہی نظر پڑی ایک دم رک گیا. درخت کے نیچے ایک نوٹ بک پڑی تھی. میں نے سائیکل سٹینڈ پر لگائی اور جا کر دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. یہ تو میری نوٹ بک ہے، یہ یہاں کیسے؟ اوپر میرا نام بھی لکھا ہوا تھا. میں نے جلدی سے نوٹ بک کو بیگ میں ڈالا اور کالج کی طرف پڑھنے لگا. میں بہت لیٹ ہو چکا تھا. سارے راستے انہی سوچوں میں گم تھا. پہلے وہ نیند اور اب نوٹ بک. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خود سے سوال کرتا اور پھر میری سوچ ختم ہو جاتی. کلاس میں بیٹھے وہی نوٹ بک بیگ سے نکالی اور کھول کر سامنے رکھ لی. ہوا سے نوٹ بک کے پیج الٹنے لگے. خود ہی میری نظر ایک پیج پر پڑی جس پہ کچھ لکھا تھا جو رائٹنگ میری نہیں تھی. میں جلدی سے نوٹ بک گود میں رکھ کر ورقے الٹنے لگا. پھر وہ پیج نکالا جس پر لکھا ہوا تھا، اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرو، بہت لاپرواہ ہو. یہ رائٹنگ ایسی تھی کہ میں حیران تھا کہ یہ میری رائٹنگ نہیں ہے. میں نے جلدی سے اپنے سب دوستوں کی نوٹ بک لی اور سب کے ساتھ رائٹنگ میچ کرنے لگا، پر یہ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھی. میں نے پیج نکال کر سب کے سامنے رکھ دیا. بتاؤ یہ کس نے لکھا ہے؟ سب نے نام میں سر ہلا دیا. سب دوست بے خبر تھے کہ آج کل میرے ساتھ بہت عجیب ہو رہا ہے. یہ بنجر راستہ مجھے نئے امتحان میں ڈال رہا ہے، پر مجبوراً مجھے اسی راستے سے آنا جانا تھا کیونکہ دوسرا راستہ بہت لمبا تھا. کالج سے چھٹی کے بعد میں روز کی طرح اسی راستے سے واپس گھر جا رہا تھا کہ ایک نہر کا پل کراس کیا تو حیرت سے ایک دم رک گیا. پوری سڑک پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی تھی. یہ پتیاں گلاب کے پھولوں کی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کے استقبال کے لیے پوری سڑک سجائی گئی ہو. میں نے سائیکل پیچھے ہی روک کر نیچے اترا اور سائیکل سٹینڈ پر لگا کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اور دھوپ ایسی تھی کہ کھال جل جائے. ذہن میں عجیب خیالات جنم لے رہے تھے. کہیں یہ پھول جال تو نہیں بچھا رہے؟ 10 منٹ تک یہی سوچتا رہا اور پھر ہمت کر کے قدم بڑھایا. یہ
پھول پرانی حویلی کے راستے کی طرف بچھے ہوئے تھے۔ پرانی حویلی کو جو راستہ جاتا تھا وہ پھولوں کی پتیوں سے سرخ ہوا تھا۔ میں اس راستے پر تھوڑا سا چلا اور رک گیا۔ ہوا کی سرسراہٹ میں بھی خوف تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جسے حل نہیں کر پا رہا تھا۔ سوچ ختم ہو جاتی تھی۔ میں واپس اپنی سائیکل کی جانب بڑھا اور اس کو چلانے لگا، لیکن دیکھا تو پیچھے والے ٹائر میں ہوا ہی نہیں تھی۔ سائیکل پنکچر دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ گرمی سے جان نکلنے والی ہو رہی تھی۔ گھر کافی دور تھا، پیدل چلنا بھی محال تھا، وہ بھی اس گرمی میں۔ سائیکل لے کر چل رہا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا، جس سے سائیکل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جسے سائیکل کسی نے پکڑ کر دور پٹک دی ہو اور کوئی مجھے جانے سے روک رہا ہو۔ دل میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ یہ پھول جو بچھا رکھے ہیں یہ سب اہتمام میرے لیے ہے، اور ہنس کر یہ بات خوش فہمی میں ڈال دی۔ گرمی سے بس ہو رہی تھی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور سائبان صرف ایک تھا، وہی درخت جس کے نیچے میں سویا تھا۔ پر اب اس کے نیچے جانے والی غلطی میں دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔ مشکل سے سائیکل اٹھائی اور ٹائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اوپر بیٹھ کر چلاتے ہوئے گاؤں میں سائیکل پنچر والے کی دکان پر کھڑی کی اور خود پسینے سے فل بھیگا ہوا گھر پہنچا۔ احمد کے لیے پانی لاؤ، امی نے میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ امی مجھ سے کچھ باتیں کر رہی تھی جو میں سن نہیں پایا۔ میں اپنی ہی سوچ میں گم تھا۔ میں ان پھولوں کا ہونا جو بھی حادثے ہو رہے تھے بس انہی کے حوالے سے سوچ رہا تھا۔ 3 سے 4 بار سائیکل کا ٹائر پنچر ہو چکا تھا، وہیں پر ہی۔ اس بات کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا اور خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ آخر میں ہوتا کیا ہے۔ ایک روز کالج سے چھٹی ہوئی تو میں سائیکل کو تیز چلاتے ہوئے گھر جا رہا تھا، کیونکہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا بھی رکی ہوئی تھی جو تیز طوفان کے آنے کی نشاندہی تھی۔ کالج سے تھوڑی دور ہی پہنچا تھا تو کڑک کی آواز آئی اور سائیکل کا چین ٹوٹ گیا۔ اس کو بھی ابھی ٹوٹنا تھا، یہ بھی کھٹارا ہو گئی ہے۔ ایسے موسم میں چین کا ٹوٹ جانا بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں سائیکل ہاتھ میں پکڑ کر چل رہا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تیز ہوا اور بارش شروع ہو گئی جس سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب میرے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ میں نے سائیکل پھینکی اور سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ آنسو بارش کے پانی میں بہہ رہے تھے، پر رونے کی آواز بھی بادلوں کی گھن گرج سے خود ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے کانوں میں ایک آواز پڑی جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے چونک کر دیکھا لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سائیکل اٹھائی اور چل دیا۔ اب یہاں مجھے مزید ڈر لگ رہا تھا، پر بے بسی بھی ختم ہو چکی تھی۔ رونے سے پیدل چلتے چلتے کافی آگے نکل آیا تھا۔ پھر ایک دم نظر پڑی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سائیکل کا چین بالکل ٹھیک تھا۔ امی مجھے نہیں ایک کھٹارا سائیکل لے کر جانی، روز کبھی یہ پنچر ہو جاتی ہے، کبھی اس کا چین ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امی سے جھگڑ رہا تھا کہ اتنے میں ابو آ گئے اور ابو سائیکل کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اب تو چین ٹھیک ہے، پر یہ راستے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اچھا، پھر جڑا کیسے؟ ابو نے ہلکے سے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے پوچھا تو میں چپ ہو گیا۔ آپ میرا یقین کریں کہ ٹوٹا ہوا تھا۔ عجیب بات تھی، جس پر مجھے خود نہیں یقین آ رہا تھا اس کا یقین میں کسی کو کیسے دلا سکتا تھا۔ میں اسی پرانی حویلی کے مین دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک خاتون چلتے ہوئے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا، لمبے کھلے بال، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، آنکھوں اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ کالے لباس میں ملبوس خاتون چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ احمد، میرے پاس آؤ۔ اس کی گرجدار آواز سے میری جان ہی نکل گئی اور آنکھ کھل گئی۔ میرا جسم فل پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ خود کو بستر پر پا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، پر خوف ابھی بھی مجھ پر طاری تھا۔ میری آنکھ کھل چکی تھی پر مجھے سب خواب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا خوف ابھی تک مجھ پر طاری تھا۔ پرانی حویلی کا خوف مزید بڑھنے لگا۔ اب اگر میں اس راستے پر جاؤں گا تو میں پاگل کہلاؤں گا۔ میں نے راستہ بدلنے کا سوچا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں شارع عام کا راستہ اپناتا ہوں، چاہے وہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو۔ احمد بیٹا اٹھو، کالج کا وقت ہو گیا ہے، جانا نہیں ہے تم نے؟ بابا کی آواز جیسے ہی کانوں میں پڑی میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی بابا، میں اٹھ گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور مسکراتے رہے۔ تمہاری نئی سائیکل منگوائی ہے میں نے، تمہارے رزاق انکل کو بولا تھا، رات میری فون پر بات ہوئی تھی۔ سائیکل؟ میں نے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کل خود ہی تو تم نے اتنا شور مچا رکھا تھا۔ بابا مزید مسکرا دیا۔ مجھے سائیکل نہیں، رزاق انکل کو بولے مجھے ایک کیمرہ لے دیں۔ ایک دم کیمرے کا خیال میرے ذہن میں کیسے آیا
مجھے خود نہیں پتا تھا۔ میں سب حادثوں کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ میری نظر کا دھوکہ تو نہیں، یا یہ سب کچھ سچ میں ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اب میرا بیٹا فوٹوگرافر بنے گا؟ فوٹوگرافر نہیں بابا، مجھے کیمرہ چاہیے۔ میں نے ضد کی تو وہ فوراً سے مان گئے۔ ہاں ہاں کہہ دوں گا کہ اب کیمرہ آئے۔ اور امی کے کمنٹ بھی آ گئے، یہ پڑھے گا نہیں، بس تصویریں بنائے گا۔ ویسے بھی آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہیں کھویا کھویا رہتا ہے۔ آنکھوں میں ہر وقت خوف محسوس ہوتا ہے۔ امی کی یہ باتیں سن کر میں چپ ہو گیا۔ کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں گھر سے سائیکل پر نکلا تو 2 گھنٹے میں کالج پہنچا۔ یہ راستہ تو بہت ہی لمبا تھا۔ جہاں میں 30 منٹ میں پہنچ جایا کرتا تھا، مجھے 2 گھنٹے لگ گئے۔ چھٹی کے وقت مجھے پرانی حویلی کے راستے جانے کا خیال آیا، پر خوف اتنا طاری تھا کہ مجھ پر اس راستے پر جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ کالج سے چھٹی ہوئی، میں نے سائیکل نکالی اور پرانے راستے کی طرف ہی چل دیا اور مسلسل دعائیں پڑھتا رہا کہ کچھ نہ ہو۔ ابھی تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک دور سے مجھے لڑکی دکھائی دی، جس کا بلیک کلر کا عبایا ہلکی چلنے والی ہوا سے اڑ رہا تھا۔ وہ کبھی رک رہی تھی، کبھی چل رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ یہ چڑیل ہوگی، کیونکہ اس راستے پر آج تک میں نے کوئی لڑکی دیکھی ہی نہیں۔ میں آہستہ آہستہ سائیکل چلا رہا تھا اور جیسے ہی وہ لڑکی رکتی، میں بھی ایک دم رک جاتا۔ میں اس سے پیچھے کافی فاصلے پر چل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور ساتھ دعائیں پڑھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے چل رہا تھا وہ بھی کبھی رکتی کبھی چلتی۔ چلتے چلتے وہ لڑکی ایک دم مڑ گئی۔ وہ اسی راستے کو مڑی تھی جو راستہ پرانی حویلی کی طرف جاتا تھا۔ میں سائیکل روک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی چلتے چلتے پرانی حویلی میں داخل ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے سائیکل تیزی سے چلائی اور پرانی حویلی کے پاس سے گزر گیا۔ تیزی سے سائیکل چلانے سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ دل کی دھڑکن اور سانسیں تیز تیز چل رہی تھی کہ آج کوئی حادثہ نہ ہو۔ سائیکل ایک سائیڈ پر روکی اور پانی پی کر اطمینان کا سانس لیا، اور دماغ میں صرف وہ لڑکی گھوم رہی تھی کہ روز کی طرح گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں گیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے صرف اسے دور سے دیکھا تھا، تو میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کیسی تھی یا کیا چیز تھی، اور وہ حویلی میں کیوں گئی۔ وہ حویلی تو دور سے ہی اتنی خوفناک لگتی ہے۔ میں اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ میرے سر کے نیچے سے بار بار میرا تکیہ کھسک رہا تھا، ہلکا ہلکا، جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نیند میں ہی تکیے کو کھینچ کر سر کے نیچے کرتا، وہ پھر کھسک جاتا۔ یہ میرے ساتھ مسلسل ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم مجھے گلے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ کر کسی نے کہا، احمد اٹھو، مجھ سے بات کرو۔ کانوں میں آواز پڑتے ہی میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی میری زور سے چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی، سامنے کچھ چمکتی ہوئی آنکھیں میرے سر پر منڈلا رہی تھی، جس کا وجود تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں دیکھتے ہی چیخ مار کر اچھلا تو ایک دم بیڈ سے نیچے گر گیا۔ میری چیخ اس قدر زور سے تھی کہ گھر کے سارے افراد اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئے۔ میں بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ احمد، احمد، کیا ہوا؟ ہر شخص سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ جلنے سے میں بھی ادھر ادھر وہی آنکھیں تلاش کر رہا تھا جو مجھ پر منڈلا رہی تھیں۔ آخر وہ کیا تھا جس نے مجھے اتنی زور سے جھنجھوڑا تھا؟ میں نے روشنی میں گریبان دیکھا تو فل سرخ ہوا تھا اور اوپر والا شرٹ کا بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ بابا نے پانی کا گلاس میرے سامنے رکھا، ان کی طرف دیکھا اور پھر پانی کا گلاس پکڑتے ہی ایک سانس میں پانی پی گیا۔ احمد کیا ہوا تھا؟ کچھ بولو تو صحیح، امی نے ریکویسٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سا ڈر گیا تھا، میں نے آہستہ سے کہا تو سب کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ یہ ذرا سا ڈرے تھے تم؟ اتنی زور سے چیخ ماری کہ سب کی جان ہی نکل گئی۔ میں چپ چاپ سب کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر بابا نے پیار سے مجھے لیٹنے کا کہا اور چادر میرے اوپر کر دی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں واپس چلے گئے۔ امی بھی میرے پاس سے اٹھتے ہوئے کمرے میں جانے لگی۔ ان کا ہاتھ الیکٹرک بورڈ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میں ایک دم بولا، لائٹ بند نہ کرنا۔ میرے کہنے پر انہوں نے لائٹ نہ بند کرتے ہوئے اپنا کمرے میں جانے کا ارادہ کیا۔ میری آنکھوں میں نیند تو کوسوں دور تھی۔ میں یوں ہی آنکھ بند کرتا تو مجھے ڈر لگتا اور آنکھوں کے آگے وہی سب آنے لگتا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور آنکھوں کے آگے زور سے دبا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے پھر سے آواز محسوس ہوئی، احمد۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھولی تو ڈریسنگ کے شیشے میں ایک مدھم سا عکس کسی چیز کا دکھائی دیا۔ حرکت کرتا عکس ایک دم غائب ہو گیا۔ میں جلدی سے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کمرے سے دوڑ لگا دی۔ اب مجھے اپنے کمرے سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ روز روز ایک نیا حادثہ مزید خوف کو بڑھا رہا تھا۔
اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ یہ سب میرا وہم نہیں ہے بلکہ سچ ہے۔ میں سیدھا امی کے کمرے میں گیا اور جا کر سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی کالج میں اسی راستے جانا تھا۔ مجھے اب اور برداشت نہیں کرنا تھا۔ اب میں اسے سب کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ میں پرانی حویلی کے اسی راستے پر آ کر رک گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ جو بھی چیز مجھے تنگ کر رہی تھی اس کا اس حویلی سے کوئی تو تعلق ضرور تھا۔ پہلی بار جب میں نے خواب میں دیکھا تھا یہی حویلی تھی جس کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ خوفناک اسی حویلی کے اندر تخت پر موجود تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا تھا کہ حویلی کے اندر جایا جائے اور دیکھا جائے۔ یہ سب اپنی سوچ ہی رہا تھا کہ حویلی اندر سے ایک نقاب پوش لڑکی نمودار ہوئی جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں ایک دم ہکا بکا رہ گیا اور سائیکل تیز تیز چلانے لگا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ نقاب پوش لڑکی ابھی اسی راستے پر میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے سائیکل ایک شاپ پر روکی اور ایک کولڈ ڈرنک آرڈر کی۔ سانسیں اور دھڑکن بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ جیسے ہی حویلی سے نمودار ہوئی تھی جان ہی نکل گئی تھی۔ میں شاپ پہ کھڑا بار بار اسی راستے کو دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے ہو گیا تھا، پر میں آج کالج جانے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے پھر اسی راستے پر دیکھنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا تو وہی نقاب پوش لڑکی تیز قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ میں حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتی ہوئی میرے پاس سے گزر گئی اور میں منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ سائیکل وہیں کھڑی تھی۔ میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں اس سے کافی پیچھے چل رہا تھا۔ حیرانی کے ساتھ میں رک گیا۔ وہ لڑکی میرے ہی کالج کے گرلز برانچ میں داخل ہو گئی۔ میں بس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میں واپس شاپ پر پہنچا، بیگ اٹھایا اور ایک چھوٹے سے کلب میں چلا گیا جہاں پر میں نے وقت گزارا، سنوکر کھیلا۔ 2-3 گیم ہارنے کے بعد میں واپس وہی شاپ پر پہنچا جہاں پر میں نے سائیکل کھڑی کی تھی۔ شاپ والے سے ایک کولڈ ڈرنک لی اور کالج سے چھٹی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہی نقاب پوش لڑکی مجھے آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے بھاگ کر سڑک کی دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا اور اس لڑکی کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ پاس آ رہی تھی دھڑکن بڑھ رہی تھی، سانسیں بھی تیز ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اف اللہ! جس کو میں ایک چڑیل سمجھ رہا تھا وہ اتنی حسین لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا لی۔ میں اس کو سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ لڑکی کافی دور نکل چکی تھی۔ میں سائیکل لے کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آہستہ آہستہ جیسے وہ چل رہی تھی میں بھی یوں ہی چل رہا تھا، اور پھر وہ لڑکی اسی پرانی حویلی کے راستے پر مڑی اور چلتے چلتے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سب سے بڑی حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ یہ اتنی خوفناک حویلی میں کیسے چلی جاتی ہے، اور کیا یہ یہی رہتی ہے؟ سب سوال میرے ادھورے تھے۔ روز ہی میں اس لڑکی کو دیکھتا اور وہ میرے پاس سے گزرتے آتی۔ مجھے پھر بھی یقین نہ آتا کہ وہ ایک انسان ہے۔ اتنی ہمت بھی نہ ہو پاتی کہ میں اس سے بات ہی کر لوں۔ آج 6واں دن تھا۔ 6 دن مکمل ہو چکے تھے۔ میں اس لڑکی کو روز دیکھتا، وہ بھی ایک نظر مجھے دیکھتی اور چلی جاتی۔ اسی دوران میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش نہ آیا تھا، جس سے مکمل یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہی وہ لڑکی تھی۔ مجھے بار بار تنگ بھی کر رہی تھی۔ اگر یہ اسٹوڈنٹ ہے کالج کی تو اس کا بیگ کہاں ہے؟ ہر بات شک میں ڈال رہی تھی۔ کالج سے چھٹی ہوئی تو میں اسی راستے سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑا آگے نکلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ سڑک کنارے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی سائیکل دھیمے دھیمے چلانے لگا۔ جیسے جیسے اس کے پاس جا رہا تھا وہ میری تیز تیز دھڑکن چلنے لگی۔ تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ میں نے دیکھا وہ لڑکی وومٹنگ کر رہی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں تھوڑا پیچھے ہی رک گیا۔ وہ اپنا نقاب ٹھیک کر کے میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ مجھے وہاں تک چھوڑ دو کہ پلیز۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کی بوتل بیگ سے نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ کہتے ہی اس نے پانی کی بوتل پکڑی اور ایک گھونٹ میں پانی پینے کے بعد بوتل مجھے واپس کر دی۔ خود میرا بیگ پکڑ کر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں اسے پیچھے بٹھا کر سائیکل چلا رہا تھا، مگر شدید ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے میں وہی پرانی حویلی کے پاس سے گزرنے لگا تو کہنے لگی یہیں روک دو۔ میں نے جیسے ہی سائیکل روکی تو وہ اتر کر تیز قدموں سے حویلی کی جانب بڑھنے لگی، اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر حسین تھیں کہ میں بھول ہی نہیں پایا تھا ان آنکھوں کو۔ رات بھر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اتنی پاس تھی، میں پھر بھی بات نہیں کر سکا۔ اگلے روز میں پھر اسی راستے پر تھا اور اس نقاب پوش کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نہیں آئی۔ میرا سارا دن انتظار میں گزرا۔ اس کے نہ آنے سے میں پتہ نہیں کیوں اتنا بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں حویلی کے اندر جاؤں گا۔
میں حویلی کے راستے پر چلا اور جیسے جیسے حویلی کے قریب پہنچا تو وہی خواب یاد آنے لگا اور میں واپس مڑ گیا۔ اگلے روز کالج آ رہا تھا تو حویلی کے راستے کے سامنے آ کر رک گیا۔ کافی دیر وہیں کھڑا رہا، وہ آج بھی نہیں آئی۔ زندگی باہر تو بہت اچھی چل رہی تھی، نارمل، پر اندر سے میں بے چین تھا۔ میں نے آج کلاس لینے کا فیصلہ کیا، پر دل نہیں چاہ رہا تھا پڑھنے کو۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی گھر کے لیے نکلا تو وہی لڑکی واپس جا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی سائیکل تیز قدموں سے چلائی اور اس کے پاس آ کر روکی۔ تھوڑا آگے گزرتے ہی میں نے سائیکل روک کر اسے اشارہ کیا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی۔ وہ قریب آئی، پیچھے سے بیگ اٹھا کر بیٹھ گئی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں۔ کچھ راستے بہت خاموش رہی، پھر اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ آپ کا نام احمد ہے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جی، پر آپ کو کیسے پتا؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے آپ کی نوٹ بک سے آپ کا نام پڑھا تھا۔ آپ کی نوٹ بک پر کچھ لکھا بھی تھا، شاید آپ نے پڑھا نہ ہو۔ میں سائیکل روک کر اس سے بیگ لیا اور جلدی سے نوٹ بک نکال کر وہی لائن دکھائی تو وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی مسکرا دی۔ وہ میری حیرانی پر مزید مسکرا رہی تھی اور میں جو کیا سے کیا سوچ کر بیٹھا تھا سب ایک دم بدل چکا تھا۔ پرانی حویلی کے سامنے سائیکل روکی تو وہ اتر کر چلنے لگی، پھر ایک دم واپس مڑی اور مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میرا نام سونم ہے، ڈراپ کرنے کے لیے تھینکس، اور مسکرا کر پرانی حویلی کی جانب چل پڑی۔ میں مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ وہ چلتے ہوئے جا رہی تھی، جیسے حویلی کے قریب پہنچی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلانے لگی اور اشارہ کر رہی تھی کہ جاؤ۔ میں نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا اور آہستہ آہستہ گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ سونم کو اتنا قریب سے دیکھنا اور اس سے بات کرنا بہت اچھا لگا، پر وہ مجھے اور بے چین کر گئی تھی۔ میں سارے راستے اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ لو، احمد بھی آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سلام کرتے ہی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی فریج سے ایک پلیٹ لے کر آئیں جس کے اوپر کیچپ کے ساتھ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ امی، یہ کیا ہے؟ یہ فروٹ چاٹ ہے، تمہارے لیے بنایا ہے۔ واہ امی، کیا بات ہے! میں نے مسکراتے ہوئے پلیٹ پکڑی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ احمد، تمہارے لیے ابھی ایک اور سرپرائز ہے۔ امی، بتائیں نا۔ نہیں، وہ تو سرپرائز ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے میرا خواب یعنی میرا کیمرہ لے کر آئیں۔ کیمرہ دیکھتے ہی خوشی کے مارے میں پھولا نہیں سمایا، بار بار کیمرے کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، نیند میرے آس پاس بھی نہیں تھی۔ میں مسلسل سونم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ کوئی بھی دیکھتا تو پاگل ہو جاتا۔ مجھے اس کی آنکھوں نے دیوانہ کر دیا تھا۔ سونم کو سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ ذرا سی آہٹ سے بھی بہت تیز آواز ہوتی تھی۔ ایک دم میرے کمرے کے دونوں دروازے کھل گئے۔ دروازے کھلتے ہی سامنے ایک لمبا قداور انسان کھڑا تھا جس کا فل جسم آگ میں جھلس گیا تھا۔ اس کے ہونٹ جل کر سفید اور دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس کا ناک فل پچکا ہوا تھا اور آنکھوں کی جگہ بلیک ہول بنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم سے خون کی نلیاں بہہ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کی سانس لینے سے گلے کے اندر خراہٹ سی آواز آ رہی تھی۔ وہ میرا نام عجیب خوفناک آواز سے لے رہا تھا اور چلتے ہوئے پاس آ رہا تھا۔ میرے بیڈ کے بائیں جانب وہ آ کر رک گیا۔ احمد، میری بات سنو۔ اس کے اوپر نیچے والے جبڑے ہلنے لگے۔ آؤ، پرانی حویلی میں جانا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ میرے ماتھے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا میری چیخ نکل گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی خوف طاری تھا مجھ پر کہ مسجد کے سپیکروں سے فجر کی اذان سنائی تھی۔ میں بستر سے اٹھا، وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد سے واپس آتے ہی ناشتہ کیا اور کالج کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج میں کالج پہلے کی نسبت جلدی جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں پرانی حویلی کے راستے پر آ کر رک گیا۔ کچھ دیر رکا ہوں گا کہ سامنے سے مجھے سونم آتی دکھائی دی۔ میں نے اپنا دھیان سامنے کی طرف کر لیا۔ وہ جیسے ہی قریب آئی مسکراتے ہوئے بنا کچھ بولے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ احمد، آج بہت جلدی نہیں آ گئے تم؟ اس کے سوال پر میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں، ویسے ہی۔ میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ آبادی کے قریب پہنچتے ہی وہ جیسے ہی اتری میں نے اس کو آواز دی، سونم۔ وہ پیچھے مڑی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے واپسی پر بھی اکٹھے ہی چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ واپسی پر وہ مجھ سے پہلے ہی راستے میں کھڑی تھی۔ میں سائیکل اس کے آگے روکی تو وہ بیٹھ گئی۔ سونم، میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو میں بہت ڈر گیا تھا۔ سونم کو میں نے اپنے دل کی بات بتائی، جس بات کا خوف تھا۔ کیوں؟
مجھ سے کیوں ڈر گئے؟ سونم، آپ وہ پرانی حویلی میں جب گئی تو مجھے اس حویلی سے ڈر لگتا ہے، اور حویلی کو لے کر میرے ذہن میں خیالات اچھے نہیں ہیں۔ میں نے یہ بات مکمل کرتے ہی سونم سے ایک سوال پوچھا، کیا آپ اس حویلی میں رہتی ہیں؟ نہیں احمد، پاگل ہو، میں وہاں کیوں رہوں گی؟ وہ چونک کر بولی۔ سونم، میں نے آپ کو وہاں جاتے دیکھا ہے، اسی لیے پوچھا۔ نہیں، میں اس سے گزر کر آگے جاتی ہوں، آگے گاؤں ہے ہمارا۔ میں حیران ہو کر سونم کو دیکھنے لگا اور اس کی مسکراہٹ کہکہوں میں بدل گئی۔ سونم، آپ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی احمد، تم اتنے ڈرپوک ہو، مجھے پتا نہیں تھا۔ میں شرمندہ تھا اس کی اس بات پر۔ سائیکل پرانی حویلی کے اس راستے پر روکی تو وہ اتر کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ احمد، تمہیں اس حویلی سے ڈر لگتا ہے؟ سونم نے سیریس ہو کر پوچھا تو میں نے سر جھکا کر ہاں کہا۔ چلو میرے ساتھ، آؤ اس حویلی میں چلتے ہیں۔ سونم، مجھے تو تم بھی انسان نہیں لگتی۔ وہ پھر سے ہنسی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، چلو میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑتے ہی کہنے لگی، اب تو یقین ہے کہ میں انسان ہوں۔ میں بھی مسکرا دیا اور سائیکل وہیں کھڑی کر کے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ سونم، بس کر دو، میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگی اور میں حویلی کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ احمد، آؤ اندر، کچھ نہیں ہوتا، میں روز یہاں سے گزرتی ہوں۔ مجھے پرانی حویلی کے سب قصے یاد آنے لگے۔ سونم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں اللہ کا نام لے کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے اندر داخل ہونے سے ایک دم حویلی میں طوفان سا آ گیا، ہر چیز حرکت میں آ گئی۔ میرا سر چکرانے لگا، حویلی میں موجود درختوں کے پتے زمین پر گرنے لگے، پرندے درختوں سے اڑنے لگے۔ سر چکرانے کی وجہ سے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ احمد کیا ہوا؟ سونم میرے قریب آئی۔ کچھ نہیں، مجھے چکر آ گیا، اب ٹھیک ہوں۔ احمد، تم ڈر رہے ہو؟ نہیں، میں نہیں ڈر رہا، میں نے ہمت لاتے ہوئے کہا۔ پھر میں اور سونم ایک درخت کے نیچے ٹوٹے پھوٹے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ بہت باتیں کی سونم سے۔ سونم، مجھے اب چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں احمد، مجھے بھی چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا۔ ہم دونوں ہی چلتے چلتے حویلی سے باہر نکل آئے۔ سونم، تم پھر ساتھ واپس جا رہی ہو؟ میں تمہیں وہاں تک چھوڑنے جا رہی ہوں تاکہ ڈر نہ جاؤ۔ اور پھر وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا۔ اب روز گھنٹوں باتیں ہوتی، میں گھر سے کالج آتا اور سارا وقت سونم کے ساتھ گزار دیتا۔ گھر والے بھی میرے چہرے پر ظاہر ہوتی خوشی سے حیران تھے، پر کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جو گھر سے کالج جاتا ہوں پر کہیں اور ہی عشق فرماتا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ روز گھر سے کالج آنا اور سونم کے ساتھ وقت گزارنا اور گھر واپس چلے جانا۔ پڑھائی میں تو دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک دن سونم کے ساتھ اتنا مگن ہوا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے اس قدر محبت بھری باتیں ہوئیں کہ مجھے سونم کا نشہ ہونے لگا۔ میں نے دل تھامتے ہوئے اسے اظہار محبت کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ کتنی محبت ہے۔ سونم ہزاروں مثالیں سنا دی سونم کو۔ سونم نے بھی مسکراتے ہوئے محبت قبول کی اور پھر قریب آنے لگی۔ بہت قریب آئی، اتنی قریب کہ سانسوں تک آ گئی۔ میں اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ احمد، تم اس رشتے کو کیا نام دو گے؟ سونم نے آہستہ سے پوچھا۔ میں اس رشتے کو ایک ہی نام دوں گا، کہنے لگی۔ کیا؟ میں نے سونم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پرانی حویلی کی محبت۔ پھر وہ پیچھے ہٹنے لگی اور ایک پتھر لے کر دیوار پر لکھنے لگی، پرانی حویلی کی محبت۔ اس کے لکھتے ہی ایک دم تیز ہوا چلنے لگی، شام کی سیاہی آسمان پر پھیلنے لگی۔ آج بہت دیر ہو چکی تھی مجھے یہاں، گھر والے بھی بہت پریشان تھے، میں اتنا لیٹ کبھی گھر نہیں گیا تھا۔ سونم، بہت وقت ہو گیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ سونم نے زبان سے نہ کچھ بولتے ہوئے سر ہلایا اور میں وہاں سے چل دیا۔ گھر میں پہنچتے ہی سب کی نظر مجھ پر تھی۔ احمد، کہاں تھے تم؟ امی نے میرے پاس آتے کہا۔ میرے لیٹ آنے سے سبھی پریشان تھے۔ میں بس دوستوں سے کھیلنے لگ گیا تھا، اسی لیے لیٹ ہو گیا ہوں۔ بابا نے بات کی ہی نہیں کہ مجھ سے خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ امی نے وہیں پر کھانا دیا۔ میں کھانا کھاتے ہی سونم کے خیالوں میں مزے سے سو گیا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا، میری آنکھ کھلی تو دل میں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں نے بستر سے اٹھتے ہی سیدھا کچن میں پانی پینے چلا گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پیچھے دیکھا تو پیچھے وہی قداور شخص تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے، اس کے ہونٹ جلے ہوئے تھے، اس کا جسم فل سیاہ تھا۔ میں نے دیکھتے ہی چیخ ماری اور پیچھے جا گرا۔ احمد، تم اگر سونم سے اب ملے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہتے ہی وہ شخص ایک دم غائب ہو گیا۔ میں پھٹی نگاہوں سے ابھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری کمر پر چوٹ لگی تھی جو بہت درد کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے میں پہنچا۔ سب لوگ سو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کسی کو میری چیخ سنائی ہی نہیں دی۔
मैं बिस्तर पर लेटते ही सोनम के बारे में सोचने लगा। सोनम से मुझे बहुत मोहब्बत हो गई थी, पर सोनम का इस सब से क्या ताल्लुक है, और ये कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है? कोई राज है जो खुल नहीं रहा। उस शख्स की शक्ल मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। मैं सो नहीं पा रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं अब सोनम को सारी बात बता दूंगा। जो हादसा पेश आया सब सोनम के सामने खुलकर बयान कर दूंगा। अगले रोज मैं कॉलेज की तरफ रवाना हुआ और पुरानी हवेली के रास्ते पर रुककर सोनम का इंतजार करने लगा। 2 घंटे गुजर चुके थे मगर सोनम नहीं आई। मैं दिन भर इंतजार करके वापस लौट गया। हिम्मत इतनी ना हुई कि पुरानी हवेली में चला जाऊं। मैं बाहर उसी रास्ते पर खड़ा इंतजार करता रहा। मायूस होकर वापस लौट रहा था कि मुझे आवाज आई, अहमद। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई ना था। ये आवाज सोनम की थी। मुझे ना नजर आने पर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, सोनम सोनम। पर मेरी पुकार पर मुझे कोई जवाब न मिला। वक्त काफी हो रहा था। मैं घर लौटने लगा। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद हो चुका था। 10 दिन हो चुके थे। मैं सोनम से मिला तक नहीं था। उसका यूं अचानक गायब हो जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हर रोज उसका इंतजार करता मगर वो ना आती। मैं हर रोज मायूस होकर लौट आता। आज 15 दिन हो गए थे। मैं उसके इंतजार में बैठा था। अचानक पुरानी हवेली में से एक लड़की भागती हुई निकली जो मेरी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उसने सफेद कलर का लहंगा पहना हुआ था। जब वो थोड़ी करीब आई थी तो वो सोनम थी। मैंने उसे देखते ही गले लगा लिया। सोनम, तुम कहाँ चली गई थी यार? मैं गले लगाकर रोने लगा। सॉरी अहमद, मेरे अब्बू बीमार थे, उसने आंसू साफ करते हुए कहा। बताकर तो जा सकती थी, पता है मुझे कितनी टेंशन थी। मैं सोनम को डांट रहा था तो वो हल्की सी मुस्कुराकर मुझे चुप करवाने लगी। मुझे सोनम की आंखों में कशिश नजर नहीं आ रही थी। मुझे पता नहीं क्यों वो बदली बदली सी लग रही थी। अहमद आओ, हवेली में चलते हैं। सोनम ने मेरा हाथ पकड़कर हवेली की तरफ इशारा किया। हाँ चलो, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। अहमद, क्या बात करनी है? सोनम ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। पहले रिलैक्स होकर बैठते हैं फिर बात करते हैं। वो मुझे मुसलसल बदली बदली लग रही थी, या वो अपने अब्बू की टेंशन से नॉर्मल नहीं हो रही थी। सोनम, अब्बू अब ठीक हैं तुम्हारे? हाँ ठीक हैं, मुझे घूरते हुए उसने कहा। हम हवेली के अंदर दाखिल हुए और उसी टेबल पर बैठ गए। हवेली के कमरे का दरवाज़ा भी आज खुला था, जो पहले कभी नहीं खुला था। हवेली के अंदर से मुसलसल कुछ आवाज़ें आ रही थी। अजीब बेचैनी सी थी, दिल को सुकून सा नहीं आ रहा था। सोनम ने भी वो सुकून नहीं मिल रहा था जो मुझे पहले मिलता था। सोनम, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम बहुत बदल गई हो। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि वो एकदम खड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। क्या मतलब है अहमद? कुछ नहीं यार, मजाक कर रहा था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो थोड़ी नॉर्मल हो गई। अंदर से आने वाली हल्की हल्की आवाज़ें मुझे अजीब बेचैन कर रही थी। मैं टेबल से उठ खड़ा हुआ और सोनम से बातें करते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। सोनम की कमर मेरी तरफ थी तो मैं बातें करते करते जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरा जिस्म कांप कर रह गया। अंदर जंजीरों से सोनम की लाश जकड़ी हुई छत से झूल रही थी। पूरे कमरे में इंसानी जिस्मों के ढांचे बिखरे हुए थे। सोनम की आंखें फुल बाहर को निकली हुई थी और जबान भी मुंह से बाहर लटक रही थी। उसका पूरा जिस्म ऐसे था जैसे बहुत नोचा गया हो। लटकती हुई लाश से खून जमीन पर टपक रहा था। मेरी चीख निकलने को थी कि मैंने जल्दी से मुंह पर हाथ रखा और पीछे मुड़ा तो एक सोनम बाहर सफ़ेद लहंगे में मौजूद थी। मेरा सर चकरा सा गया। वो मुसलसल बोले जा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दूर हट रहा था उससे। मेरी काफ़ी देर की खामोशी से वो एकदम पीछे मुड़ी तो मैं फटी निगाहों से उसे देख रहा था। अहमद, अहमद, वो मेरा नाम लेते हुए मेरे करीब आ रही थी। यहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना, मैंने पीछे हटते हुए कहा तो वो वहीं रुक गई। कौन हो तुम? मैंने कांपती हुई आवाज़ से उससे पूछा। अहमद, मैं तुम्हारी सोनम हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम सोनम नहीं हो। सोनम की लाश तो अंदर लटक रही है। ये बोलते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुमने सोनम को मार डाला। कौन हो तुम? मैं बहुत जोर से चीखा। इस बार मेरी आवाज़ से पूरी हवेली गूंज उठी। अहमद, मेरी बात सुनो। वो मेरे और करीब आने को थी कि मैंने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। हाँ, मार दिया सोनम को मैंने। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसके इन अल्फाजों ने मेरी जान ही निकाल दी। मैंने ज़मीन पर घुटने टेक दिए और अपना सर झुकाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। क्यों मारा तुमने सोनम को? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने रोते हुए पूछा। अहमद, जब तुम्हें पहली बार मैंने उस रास्ते पर देखा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं यूं ही टहल रही थी दोपहर को और मैंने तुम्हें जाता देखा तो मुझे तुम बहुत पसंद आए। वो बहुत संजीदगी से बोल रही थी और मेरे आंसू बह रहे थे। फिर एक रोज़ मैं तुम्हारे रास्ते में गुलाब का
پھول رکھا. تم جب اسے اٹھانے لگے تو میں خود کو روک نہیں پائی اور تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھا, پر تب تم ڈر گئے. پھر تم تھکے ہوئے بھی تھے, اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے. تب مجھے اور محبت ہونے لگی تم سے. جب تم سو چکے تھے تو میں تمہارا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور پیار کرنے لگی. میں نے تمہاری راہوں میں اتنے پھول بچھائے احمد, اتنی محبت دی تمہیں, اور تم سے محبت اتنی ہو گئی کہ میری محبت کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے. یہ بات جب پھیل گئی تو مجھے جنات کی دنیا سے نکال دیا گیا. میں اس رات تم سے ملنے تمہارے گھر آئی تو تم سو رہے تھے. میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اٹھایا تو تم ڈر گئے. پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی. میں پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. تم نے سونم کو کیوں مارا؟ میں نے چیخ کر کہا. وہ میری محبت کے درمیان آ گئی تھی اور میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی. تم دونوں جب یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے میرے سینے پر خنجر چلتے تھے. میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی. میں نے تمہارا روپ لیا اور اسے مار ڈالا. تم کون ہو؟ اصلی روپ کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. احمد, میں اصلی روپ میں آئی تو تم ڈر جاؤ گے. جب تمہیں پتا بھی تھا کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا تو تم پھر کیوں میری سونم کو مارنے لگی؟ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے. میں اپنے ہاتھ زمین پر مار رہا تھا. کوئی کانچ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں لگنے سے خون بہنے لگا. خون دیکھتے ہی وہ ایک دم لپکی میری طرف. احمد, وہیں رک جاؤ, میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. میں نے زمین سے اٹھتے ہی کہا اور الٹے پاؤں حویلی سے باہر جانے لگا. میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا. تم نے میری زندگی برباد کی ہے. اتنا کہتے ہوئے میں حویلی سے باہر نکل گیا. میرے ہاتھ سے خون مسلسل جاری تھا اور میں رو رہا تھا. سارا راستہ روتے روتے کٹ گیا. گھر پہنچتے ہی امی نے ہاتھ سے خون بہتا دیکھا تو ایک دم میری طرف بھاگی. احمد, یہ کیسے ہوا؟ میری سرخ آنکھیں بتا رہی تھی میں بہت رویا ہوں. کچھ نہیں, چوٹ لگی ہے بس. میں ہاتھ پر پٹی باندھتے ہی اپنے کمرے میں جا کر پھر سے رونے لگا. میرا سب کچھ چھن گیا. مجھے سونم سے بہت محبت ہو گئی تھی. اس ظالم نے اسے بھی مار ڈالا. رو رو کر تھک چکا تھا. میرے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی. اگلے ہی روز میں کالج کے بجائے کتب خانے پر پہنچا. وہاں پر جنات کی بہت ساری کتابیں پڑھی تھی. ہر کتاب میں ایک الگ سا طریقہ موجود تھا. میں ساری کتابیں پڑھ رہا تھا. پھر ایک کتاب مجھے ملی جس میں اس سے بدلہ لینے کے حوالے سے طریقہ موجود تھا. گھر پہنچتے ہی میں نے وہ کتاب چھپا دی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا. اب وقت تھا اس سے بدلہ لینے کا. میں فل تیاری کے ساتھ گھر سے کالج کے لیے نکل پڑا. اب میں پرانی حویلی کے اس راستے پر کھڑا تھا. اتنا کہتے ہی بابا جی نے پرانی بوسیدہ سی ڈائری بند کر دی. میں جو یہ کہانی سن رہا تھا ایک دم چونکا. بابا جی, آگے بھی سناؤ. احمد نے پھر کیا کیا؟ بابا جی کافی دیر خاموش رہے, پھر بولے. احمد جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا وہ سونم کے روپ میں ہی بیٹھی تھی. احمد کو دیکھتے ہی ایک دم کھڑی ہو گئی. احمد, مجھے پتا تھا تم آؤ گے. احمد نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کلمات پڑھنے شروع کر دیے جو رات بھر اس نے یاد کیے تھے. احمد کے کلمات پڑھتے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ ایک بہت خوفناک شکل اختیار کر گئی. احمد, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو احمد. وہ مسلسل چیخ کر احمد سے معافی مانگ رہی تھی. اس کا پورا جسم آگ کی لپیٹ میں تھا. اس کی چیخوں سے پوری حویلی کانپ رہی تھی. کچھ دیر بعد وہ جل کر راکھ ہو گئی. اس کے جلنے سے بدبو پوری حویلی میں پھیل گئی. اس کے جلنے سے احمد بھی چیخ چیخ کر رونے لگا اور اندر کی طرف بھاگا جہاں سونم کی لاش لٹک رہی تھی. احمد سونم کے پاؤں سے لپٹ کر رو رہا تھا, زور زور سے چیخ رہا تھا. ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گر گیا اور پرانی حویلی میں ہی احمد کی جان نکل گئی. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں, اگر آپ کے کسی دوست, رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.